अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं और वाक़तन बड़ी अहम है जो रात से सिलसिला शुरू हुआ है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जो वाक़या पेश आया, जो उनके घर पे दोबारा से रेड किया गया है, इसके पीछे क्या सारा मामला है, इस पे डिटेल में बात करते हैं। फिर आज बार्स एसोसिएशंस की जानिब से वकला तंजीमों की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक अदम एतमाद का इजहार किया गया, बल्कि इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। तो ये क्या ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। सनम जावेद फाइनली एक पॉलिटिशियन बन गई हैं और इन लोगों ने उन्हें बना दिया है, और किस तरह से अब वो बाकायदा एक अमली सियासत का आगाज़ करने जा रही हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। तो आज काफ़ी कुछ है जी हमारे वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी इस पर बात करते हैं जो उस्मान डार साहब की वालदा के साथ मामला पेश आया है। उनकी एक वीडियो रात गए आई और इस वीडियो ने काफ़ी हलचल मचाई और इसने काफ़ी तकलीफ़ भी पहुंचाई इनफैक्ट। और मैं ख़ुद लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई उनकी ये वीडियो देख के, जिसमें देखा जा सकता है कि उस्मान डार की जो वालदा हैं वो किस तरीके से कुछ हाल बेहाल हैं। उनका जो गिरबान है वो चाक है और वो बड़े दर्दनाक अंदाज में चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए ये बता रही हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने घर पे छापा मारा और इतनी ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए घर के दरवाजे तोड़े, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, बच्चों को उन्होंने हरासा किया और फिर उनकी जो वालदा हैं उनको मुबैना तौर पर ज़द-ओ-कोब किया और उसके बाद उन्हें धमकियां दी। और ये सारा वाक़या जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया और फिर उस पर यह भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं PMLN के रहनुमा, उन्होंने उनके इमा पर ये सारा कार्रवाई हुई है। और उन्होंने कहा कि ये वजह इसकी ये है कि अब मैं कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रही थी ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट, और अब जब से इनको ये पता चला है तो उसके बाद से अब इन्होंने मुझे इसलिए डराया धमकाया है, रोकने की कोशिश की है और इस वजह से जो है ये सारा वाक़या मेरे घर पे पेश आया है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से इंसाफ का मुतालबा किया। हालांकि मेरा ख्याल है कि जो पिछले चीफ जस्टिस साहब हों या ये चीफ जस्टिस साहब हों, बिल्कुल जिसको कहते हैं इंसाफ के ऊपर तो जैसे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। कुछ इनको नज़र नहीं आता कि क्या मुल्क में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लोग पुकारते पुकारते दुनिया से चले गए हैं। वो अरशद शरीफ बेचारा पुकारता पुकारता दुनिया से चला गया। वो इमरान रियाज पुकारता पुकारता बेचारा लापता हो गया। और वो इबाद फ़ारूक हों या और जितने लोग हैं, ये मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं या जो बेचारे रुपोश हैं, वो पुकारते पुकारते थक गए हैं। लेकिन हमारा इंसाफ इस तरह से सो रहा है कि उसको तो पुकारना ही बेकार है। लेकिन खैर उनकी ये वीडियो सामने आई और उसके बाद फिर सब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंडमनेशन कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे, यानी मज़म्मत कर रहे थे कि ये सारा जो इक़दाम हुआ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। उसके बाद सुबह के वक्त एक ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आती है और वो डिनाई करते हैं, इसकी तरदीद करते हैं कि ये सारा वाक़या उनकी इमा पर कोई पेश नहीं आया, ना वो इसके पीछे हैं। और वो ये कहते कि हमारी शुरू से इस शहर में सियासत रही है, लेकिन हम इस किस्म की बातों पे यकीन नहीं रखते। हम सियासी मुखालिफ से मैदान में लड़ते हैं, उनके घरों की ख़वातीन पर हमले नहीं करते। तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ा कैटेगोरिकली इसकी ना सिर्फ तरदीद की बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उनके साथ PTI के दौर में विक्टिमाइजेशन हुई और उन्होंने सारा उसका इल्ज़ाम लगाया कि जी PTI ने उल्टा उनके साथ इस तरह की सलूक किया है। अब उसके बाद फिर एक DPO सियालकोट की जानिब से हसन, उनकी जानिब से एक वीडियो आती है और उस वीडियो पैगाम में वो जी बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा दहशतगर्द ना जाने कितने रॉकेट लॉन्चर और ख़ुदकुश जैकेट्स लेकर अंदर बैठा हुआ था और उसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी था, वरना तो उसने पता नहीं पूरे पाकिस्तान में कोई एटम बम से हमला कर देना था। तो इसलिए उन्होंने ये हरकत की। मतलब आप अजीब व गरीब किस्म की लॉजिक्स लेके आ जाते हैं कि जी उमर डार जो उस्मान डार के भाई हैं वो इश्तिहारी हैं, और आपको तो पता है पाकिस्तान में आज तक ना कोई मुजरिम बचा है, ना कोई इश्तिहारी आज तक बचा है। तो भाई वो कैसे बच रहे थे, तो उनका पकड़ना बड़ा ज़रूरी था। तो लिहाजा वो यहाँ पर आए और जो ख़वातीन है उल्टा उन्होंने बदतमीज़ी की और उनको हवाले भी नहीं किया, बल्कि वो भी कार्य सरकार में मुदाखलत का उन्होंने जुर्म किया है, क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा पुलिस के साथ ताउन नहीं किया इस सिलसिले में वगैरह वगैरह। तो उन्होंने अपनी ये सारी कहानी सुनाई। तो अब ये अगर कोई बिल्कुल ही शेमलेस हो जाए तो फिर उसके बाद उससे बात करना ही बेकार है, उसके ऊपर बात करना भी बेकार है कि अगर किसी को कोई हया ही ना रहे बाकी, तो फिर उसके बाद आप उसको क्या हया दिलाएं। तो पहले तो मैं ये पुलिस की तरफ से ये जो डिनायल है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ, और ये इंतहाई घटिया किस्म की हरकतें हैं पुलिस जिस तरीके से यहाँ पर इस वक्त कर रही है। पूरे पंजाब में जिन्होंने पुलिस स्टेट बनाई हुई है,
اس کی کوئی سے ماضی میں مثال نہیں ملتی جس طریقے سے اس دفعہ انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ ان لوگوں کے گھروں میں کوئی مائیں بہنیں نہیں ہیں. کس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بزرگ خواتین کو اس طریقے سے آپ ہراساں کریں اور ان کو زد و کوب کریں یا اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش آئے. اب آپ یہ آ کے کہہ لیں کہ جی ہم گئے نہیں یا ہم گئے تو ہم نے تو یہ سب نہیں کیا, تو کیا وہ خود یہ سب کرتی پھر رہی ہیں؟ اور یہ اس سے پہلے کل کیوں نہیں انہوں نے یہ الزام لگا دیا, اس سے پہلے کیوں نہیں الزام لگا دیا؟ تو عجیب آپ کی بات ہے. اور عمر ڈار جو ہے آج تک کیا ان کے اوپر بھائی ان کا کرمنل ریکارڈ ہے جس کے اوپر آپ اتنے سینہ چوڑا کر کے اور پیٹ پھلا کے کھڑے ہو گئے ہیں سامنے کہ جی وہ بڑا کوئی اشتہاری اور بڑا کوئی بہت بڑا دہشت گرد مجرم ہے. بھائی آپ کو نہیں پتہ ہے کہ وہ ایک سیاستدان ہے, سیاسی گھرانے سے ہے, ان کے والدہ جو ہیں وہ اس وقت وہ کر رہی ہیں, تو آپ لوگوں نے وکٹمائزیشن کا نشانہ ہے کون سا, ورنہ اس سے پہلے ان کے اوپر مقدمات کے ڈھیر تھے جی اتنے سالوں میں. آج اچانک آپ کو یاد آ گئے ہیں کہ یہ بڑے کوئی خطرناک قسم کے کرمنل لوگ ہیں. تو یہ ان کی صورتحال ہے, یہ اصلیت ہے اس پولیس والوں کی. اور یہ وہی ہیں بائی دا وے جن کو مریم نواز صاحبہ نے شاباش بھی دی تھی ایک دفعہ اسی طرح کی کوئی حرکت کرنے کے اوپر. تو یہ ہے ساری صورتحال کہ یہ جو بیوروکریسی ہے, یہ ساری جو نواز شریف فیملی ہے, یہ بظاہر اسی کے انڈر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. نوکری ان کو اتنی پیاری ہے کہ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر بہت ہی شرمناک اور گھٹیا فعل ہے. اور جس طریقے سے یہ انجام پذیر ہوا ہے یہ بھی بہت گھٹیا قسم کا انداز تھا. اس دوران کچھ اور بھی آڈیوز آئی ہیں جس میں سنا جا سکتا ہے کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ کس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, ایک خاتون کی مسلسل بات کرنے کی آواز آ رہی ہے کہ ہم کیوں دروازہ کھولیں, اور یہ وہ غالباً انہوں نے آ کے دروازہ وغیرہ زور سے بجایا ہے, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور اس کے بعد پھر انہوں نے دروازہ توڑا, وہ اندر داخل ہوئے اور پھر وہ سرچ کرنا چاہ رہے تھے, اسی میں کچھ دھکم پیل ہوئی ہے اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. لیکن اس کی ضرورت کیا تھی؟ آدھی رات کو آپ جا کر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت آخر کیا تھی؟ اگر آپ کو کسی کو سرچ بھی کرنا ہے, اگر کوئی قانونی تقاضا بھی ہے تو آپ سرچ وارنٹ کے ساتھ آئیں, آپ دن کے ٹائم آئیں, آپ خواتین اہلکاروں کے ساتھ آئیں اور آپ آ کر اس کے اندر سرچ لے لیں. اور اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ کوئی آگے سے اس سارے معاملے کو سیاسی طور پر پیش کرتا ہے یا کوئی ڈرامے بازی کرتا ہے تو آپ میڈیا کو بھی ساتھ لے لیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں, آ کے دیکھ لیں ہم کتنی بدتمیزی کرتے ہیں لوگ ساتھ. تو سارا جو آپ کا جھوٹ ہے وہ ان سب باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آدھی رات کو آپ وہاں پہ خواتین کے ساتھ گھر میں موجود ہیں, وہ آپ ان کے ساتھ بغیر خواتین اہلکاروں کے جا کیسے رہے ہیں؟ تو پہلے تو یہ ساری بات چیت ہے. تو یہ اس کے بعد پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کیا خواجہ آصف نے کروایا ہے, آنیسٹلی خواجہ آصف سے میں یہ ایکسپیکٹ اس لیے نہیں فی الحال کر رہی کیونکہ ایک تو خواجہ آصف صاحب اس کے بینیفیشری نہیں ہیں, کیونکہ جب یہ واقعہ ظاہر ہے رپورٹ ہوا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا خواجہ آصف کو؟ ان کی تو شہرت خراب ہوئی ہے, تو کیا لوگ خواجہ آصف کو ووٹ ڈالیں گے وہاں پہ سیالکوٹ میں؟ میرا تو خیال ہے ان سے متنفر ہوں گے. تو کسی طور بھی اس کا فائدہ تو نہیں بہرحال ہوا ہے خواجہ آصف کو. اور عام طور پر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ہے مخالفین سے وہ ہر طرح کی تنقید بھی کرتے ہیں, لڑائی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن عام طور پر ان کی کچھ حدود ہوتی ہیں اور وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب پرانے سیاستدان ہیں, ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ سلسلے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, کئی حکومتیں آتی ہیں, کئی حکومتیں جاتی ہیں, تو یہ تو معاملات اگر اس حد تک گئے تو پھر کل کو ان کے گھر کی خواتین کی باری بھی آ سکتی ہے. تو میرا اندازہ تو یہ نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب اتنے اخلاق سے گر کر اس طرح کی حرکتیں وہ کروا رہے ہوں گے. اس لیے نہیں کہ وہ اخلاق سے نہیں گر سکتے, لیکن اس لیے میرا اندازہ نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو, بینیفیشری نہیں ہے وہ اس چیز کے. باقی کون یہ حرکتیں کروا سکتا ہے وہ اس کا تو ظاہری سی بات ہے, آپ کو بھی معلوم ہے اور ساری پاکستان کو معلوم ہے کہ کون اس طرح کی جو یہ فاسسٹ کنڈے ہیں یہ کون کر سکتا ہے بیسیکلی. تو یہ جو ہے عام طور پر جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ نہیں کیا کرتے, میری ذاتی رائے میں, غلط ہو سکتی ہوں لیکن میری ذاتی رائے تو یہی ہے. اب اس سارے معاملے کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ بعد میں عثمان ڈار صاحب باہر آئے ہیں, سامنے آئے منظر عام پر کافی دنوں بعد, خامنان شاہد صاحب کے انٹرویو کے بعد, اور ان کا بھی حلیہ کافی چینج ہو چکا ہے. ویسے یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی لے کے جاتے ہیں ان کو بڑا ایسا لگتا ہے داڑھی واڑی رکھوا کے نماز روزے کا پابند کروا دیتے ہیں, بہرحال یعنی ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اللہ ہی یاد آ جاتا ہے. تو بہرحال اب عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, انہوں نے آ کے بڑا اس کو خطاب کرتے ہوئے جو میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی اس میں چیف جسٹس صاحب کو جگانے کی کوشش کی ہے, جو کہ یقینی طور پر پہلے کی طرح ہمیشہ رائے گاہیں جائے گی. اور باقی جو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو والدہ ہیں ان کی وہ الیکشن بھی لڑیں گی, اور ان کی والدہ اس سے قبل یہ اعلان کر چکی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گی.
تو اب وہ اس وقت بھی کیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کرتی ہیں یا نہ کرتی ہیں یہ تو ابھی واضح نہیں ہے، کم از کم ان 2 ویڈیوز میں. لیکن بظاہر جس طرح پی ٹی آئی نے اس سارے معاملے کو اٹھایا ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، ان کے مختلف ہینڈل سے، ان کے مختلف لیڈرز کے ہینڈل سے جس طریقے سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ہمدردیاں ہیں وہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہیں، سٹل ان کی والدہ کے ساتھ ہیں. اور اس کی وجہ بڑی آبویس ہے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے جو انٹرویو دیا یا جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے اس میں ظاہری طور پر جو عثمان ڈار صاحب ہیں ان کا قصور بظاہر نظر نہیں آتا. وہ کوئی موقع پرست اس قسم کے نظر نہیں آئے پی ٹی آئی کے حوالے سے. یہ کہ ان کے اوپر شدید دباؤ تھا یا نہ جانے کیا کیا حالات سے وہ گزرے کہ جس کے بعد پھر انہوں نے وہ انٹرویو دیا تھا. لیکن اس بات کا اندازہ پی ٹی آئی کو ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر پوری طرح سے عثمان ڈار اور ان کی والدہ کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں. پلس یہ کہ ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو بھی تقویت دیتا ہے معاملہ. وہ تو پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے فاشسٹ ہتھ کنڈے اس وقت چل رہے ہیں، تو وہ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ان کو مل گیا تو وہ تو اس پہ بات ظاہر کریں گے اور کرنی بھی چاہیے. میرا تو خیال ہے پی ٹی آئی کیا اس پہ ہر جماعت کو کرنی چاہیے، پی ایم ایل این کو بھی کرنی چاہیے. جہاں خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کروایا تو وہاں پہ اس پہ کنڈیم بھی کریں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ کھڑے ہوں عثمان ڈار کے اور خود جا کے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ خود جائیں اور جا کے ان کے نامینیشن پیپر سائن کروائیں. میں کہتی ہوں آپ یہ کر کے دیکھیں کہ آپ کے قد میں کتنا اضافہ ہوگا، لیکن یہ ٹو مچ ہے شاید جو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. تو بہرحال جی اس پہ ہر ایک کو کنڈیم کرنا چاہیے، بھلے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پاکستانی سیاست میں، لیکن اس وقت جو ہم رجیم دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہی کچھ ہے. اسی طرح سے میاں عباد فاروق صاحب جو کہ سابق ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے اور جن کا بیٹا عمار بہت اس کا چہرہ آج بھی بچے کا میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور میں بہت تکلیف میں آ جاتی ہوں. وہ بچہ بھی اسی طرح اسی ظلم کا شکار ہوا ہے کہ جس کو اپنے والد سے دور کیا گیا، بار بار ان کے گھر پہ آ کے ریڈ کیے گئے، وہ ہراساں ہوا اور وہ ایک عجیب نفسیاتی قسم کی سچویشن میں چلا گیا جس کے بعد پھر وہ سنبھل ہی نہیں پایا اور پھر دنیا سے ہی چلا گیا. اور پھر تھرو آؤٹ ہی ان کی فیملی بہت زیادہ تکلیف میں ہے. ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے سلسلے میں یہ جو میاں عباد فاروق صاحب ہے ملٹری کی تحویل میں اس وقت بھی، لیکن ان کا یہ اعلان ہے کہ وہ سٹل پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور الیکشن بھی لڑیں گے. اور اب آج انہوں نے بھی ایک ویڈیو ان کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی ہے، وہ تو ظاہر ہے خود شاید نہیں آپریٹ کر رہے ہوں گے مے بی، لیکن ان کے جو ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوئی ہے اس کے مطابق ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا. تو اگین اب ایک پیٹرن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ جا رہا ہے یا جانے والا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، اس کو یا تو مارا پیٹا جائے یا ہراساں کیا جائے یا رکاوٹیں ڈالی جائیں، اور اگر یہ ہو بھی گئے جمع تو پھر کسی نہ کسی بہانے ان کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے جائیں. اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو میدان میں اترنے ہی نہ دیا جائے، کھڑا ہی نہ کیا جائے پی ایم ایل این کے مقابل کوئی بھی امیدوار. لیکن یہ آپ کو ہوتا ہوا اس طریقے سے نظر آتا ہے یا نہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن جو پلان نظر آ رہا ہے بظاہر وہ یہی نظر آ رہا ہے. کیونکہ صنم جاوید خان صاحبہ جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، اور پہلے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ پریس کانفرنس اگر کریں گی تو پی ٹی آئی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گی. اس سے پہلے وہ کوئی سیاستدان نہیں تھی پراپرلی، کوئی عملی سیاستدان نہیں تھی، وہ تو صرف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھیں، پی ٹی آئی کی ایک سپورٹر تھیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وہ سپورٹ بھی کرتی تھی پی ٹی آئی کو. لیکن جس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی بڑی بہادری کے ساتھ، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا جو ان کا عزم تھا اس کو تو نہیں توڑا جا سکا. تو اس کے بعد اب وہ پراپر ایک میرا خیال ہے کہ اس میں کنورٹ ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ سے ایک پولیٹیشین کے اوپر. اور اب وہ خود اعلان ان کی جانب سے سامنے آیا، ان کے والد نے بتایا کہ وہ اب پی پی 150 سے مریم نواز کے مد مقابل الیکشن بھی لڑنے جا رہی ہیں. تو یہ کافی دلچسپ صورتحال ہے. یہ آلریڈی پریڈکٹ بھی کی جا رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ یہ صنم جاوید صاحبہ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. تو فائنلی اب انہوں نے یہ باقاعدہ فیصلہ بھی کر لیا. نامینیشن پیپرز کو سائن کروانے کے لیے جب ان کے والد وہاں پر گئے ہیں تو اب ان کا یہ بتانا ہے، اور مختلف جگہوں سے یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ان کو سہولت نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنے اپنے والد سے مل سکیں. یعنی انہوں نے جو سگنیچرز لینے ہیں یا جو بھی ان کی ڈاکیومنٹیشن کا کچھ پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس میں بھی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے کہ انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا تاکہ وہ جمع نہ کروا سکے. الٹیمیٹلی شاید اس کو کوپ اپ کر بھی لیا جائے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ بیسیکلی ہتھ کنڈے ڈرے ہوئے اور خوف زدہ لوگوں کے، کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جس طرح ریت پھسلتی ہے مٹھی کی طرح، اس طرح سے سب کچھ نکلتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا. ہر حربہ آزما کر ہر چیز کر کے بھی لوگ وہیں کھڑے ہیں اور اس کا جو ذہن ہے نہیں بدلا جا سکتا. تو اب کریں تو کیا کریں، بالکل پھنس کر رہ گئے ہیں. تو یہ جتنے آخر میں آپ گرے ہوئے
طریقوں سے یا جائز ناجائز ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر آپ جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ ساری وہی حرکتیں اس وقت آپ کو مملکت خدا داد پر نظر آ رہی ہیں. تو اب جناب صنم جاوید خان صاحبہ نے اعلان تو کر دیا ہے، وی ہوپ کہ ان کے وہ ہو بھی جائیں، لیکن فی الوقت تو رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. لیکن اس سارے ماحول میں یہ الیکشن ہوگا کیسا؟ یہ الیکشن تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ بڑا کانٹروورشل قسم کا الیکشن ہے. 100 سے زیادہ حلقہ بندیوں پہ اعتراض صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور باقی ہائی کورٹس میں اس کے علاوہ ہیں. پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آر اوز پہ ڈی آر اوز پہ جو ایک اعتراض اٹھایا تھا پی ٹی آئی نے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس بات کے اوپر مصر ہے کہ جناب چیزیں ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، مسئلے مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، الیکشن 8 فروری کو، الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے، لیکن کیا اس ماحول میں ہونا چاہیے؟ کیا اس انداز سے ہونا چاہیے؟ کیا یہ اسی طرح متنازع حلقہ بندیوں اور یہ جو متنازع آفیسرز ہیں انہی کے انڈر ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح کا الیکشن کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پھر الیکشن کروایا کیوں جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اسی قسم کا الیکشن کروانا ہے. اب یہ جینون کنسرنز ہے بالکل، لیکن اچانک سے اتنے، ویسے تو یہ بڑے عرصے سے معاملات چل رہے ہیں، لیکن اچانک سے آج پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی یہ خیال آتا ہے کہ او ہو پاکستان میں تو الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ تو بہت بائسڈ ہیں اور بڑے انکمپیٹنٹ ہیں، ان کے اوپر تو بڑا اعتراضات ہیں اور یہ تو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دے پا رہے اور یہ تو اچھے شفاف اور صاف منصفانہ الیکشن بھی نہیں کروا پا رہے. تو انہوں نے اچانک سے آج آ کر جوائنٹ اپنا ایک جو ہے وہ اعلامیہ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ سلطان صاحب مستعفی ہوں، کیونکہ آپ صحیح کام کر ہی نہیں سکتے، آپ صحیح طور پہ الیکشن کروا ہی نہیں سکتے. تو اب اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ سب اتنا اچانک ہو گیا؟ یہ آج اچانک انہیں کوئی خواب میں پتہ چلا ہے دونوں بارز کو کہ جی اس طرح سے ہوا ہے؟ تو یہ ویسے بات تو بارز کی ٹھیک ہے، اس بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں کروا سکتے اور یہ جس طریقے سے ہو رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بارز کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس میں بیسکلی کویشچن ہے. تو اس میں ایک لاجک تو یہ ہے کہ اگین اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دونوں بارز ہیں اس کی سربراہی آلموسٹ ایک ہی گروپ کے پاس ہے جو آسما جہانگیر احسن بھون والا گروپ ہے اور یہ بیسکلی پی ایم ایل این کے سپورٹڈ وکلا ہیں. تو ایک طرح سے تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این آج بھی اتنی خوفزدہ ہے الیکشن سے کہ جان بوجھ کر اب یہ نیا معاملہ انہوں نے وکیلوں کو استعمال کر کے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ بارز کے تھرو جو ہے یہ الیکشن کمشنر کے اوپر پریشر ڈالیں اور کسی بھی طرح اس کو کچھ ڈیلے کروانے کی یا اس میں نئی کانٹروورسی جنریٹ کرنے کی. تو ایک تو اس میں رائے یہ بھی پائی جاتی ہے. دوسری یہ بھی ہے رائے کہ جو احسن بھون صاحب ہیں ان کے خود بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ ان کے تحفظات تھے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، کچھ انہوں نے باتیں نہیں مانی ان کے جو ضلع ہیں اس کے حوالے سے حافظ آباد سے، تو اس کے اوپر بھی ان کے کچھ ان کے اوپر معاملات گڑبڑ ہوئے، تو اس لیے انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے بھی بارز کا استعمال کیا ہے. تو اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا بہرحال کہ بارز نے یہ جو بات اٹھائی ہے یہ جینونلی بڑی پرو ڈیموکریسی اور بڑا جناب اچھا الیکشن کرانے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انہوں نے کیا ہے. بنیادی طور پر اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہی ہیں، یا تو اس کا مقصد چیف الیکشن کمشنر پر جو مزید پریشر ڈال کے اپنے مرضی کے کچھ معاملات طے کروانا، اور یا پھر الیکشن کے معاملے میں رنگ میں بھنگ ڈالنا، اور وہ بھی وجہ وہی پیچھے نظر آتی ہے کیونکہ اس وقت یہ جو دونوں بارز ہیں یہاں پر جو سربراہی ہے، جو یہاں پر سپورٹ ملی ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کی اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، ان کی یہ ساری سپورٹ ملی ہوئی ہے اس وقت. تو یہ سب چیزیں بھی آگے اس بات کو پھر ایک خدشے میں بدل دیتی ہیں کہ کیا الیکشنز کو ٹائم پہ ہونے دیا جائے گا یا پھر مزید اس میں التوا بھی ہو سکتا ہے. ابھی بہت کچھ ہے انفولڈ ہونے والا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.